वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। तजवीज़ पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। तजवीज़ है जजेस ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। सूबों के सेनेट का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ दी गई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा था कौम के साथ एक आईनी अदालत के क़याम का, उस पे इत्तफाक़ राय हुआ है। एक अलग वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। तजवीज़ ये किया गया है बिल में जजेस ट्रांसफ़र है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे। एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेशोल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं, उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको 5 एडवाइजर्स की पहले इजाज़त थी। तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। आर्टिकल 243 के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। आप नेशनल हीरोज़ को इन एजाज़ात से नवाजते हैं तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ है। इस बारे में भी मुनासिब तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और हुकूमत से राब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में। काबीना ने आज मुझे ये भी हिदायत की है, आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए, उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कुछ रोज पहले ट्वीट के जरिए सब चीज़ों से आगाह कर दिया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं बिलावल ने कहा भी जिन चीज़ों पर हमारा इत्तफाक है वही पार्लिमान में लाएं ताकि इत्तफाक राय के साथ वोटिंग हो सके। इस वजह से दीगर मामलात को मौखर कर दिया गया। भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट के जरिए कौम को इससे आगाह किया था। वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक राय है और हम वोट करने को तैयार हैं वही जो सब्जेक्ट्स हैं लेके आए पार्लियामान में ताकि हम सारे इत्तफाक राय के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बात की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फिलहाल पेंड किया जा रहा है। आज जो मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है सियासी रवादारी, सियासी हमांगी और सियासी इस्तेहकाम है। ये बिल पेश करने के बाद लीफ जमाते हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन 27वीं आईनी तरमीम पर वफाकी काबीना का इजलास MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वुज़रा ने अपनी तजावीज़ तरामीम में शामिल न करने पर नाराजगी का इजहार किया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दियाती शेख शामिल न करने पर वफाकी काबीना में के इजलास में एहतजाज किया। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। जी संजय। जी बिल्कुल, MQM की तरफ जो वफाकी वजीर हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने वफाकी काबीना में आज एहतजाज किया। उन्होंने से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत हमसे वादा करती है कि हमारी जो तरामीम है वो आईनी तरामीम में शामिल की जाएंगी। हमसे वादा किया गया था बल्दियाती कवानीन के मुतालिक तब्दीली और हमारी जो तजवीज़ थी
وہ ترامیم کا حصہ بنائی جائیں گی، لیکن اب جب منظوری کا وقت آیا ہے تو وہ ترامیم وفاقی حکومت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھی ان کا کابینہ اجلاس میں ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ ہم سے یہی کیا جاتا ہے، یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن جب وقت ترامیم پاس کرنے کا آتا ہے تو اصل جو ہماری ترامیم تجاویز ہوتی ہیں وہ شامل نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ جو باپ کی طرف سے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کابینہ اجلاس میں یہ اعتراض کیا کہ ہم نے بارہا وفاقی حکومت سے یہ درخواست کر رکھی ہے کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ وفاقی حکومت اتحادیوں کی جو تجاویز ہیں ان پر غور نہیں کرتی۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ہماری جو ترامیم ہے وہ وفاقی کابینہ سے اور قومی اسمبلی سے بھی منظور کرائی جائے، جس کے بعد انہیں کابینہ اجلاس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ جو ہے یہ بل انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، لہذا ہم کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں ان بلوں کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے سنجے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال بھی موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ایئر وائی کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں بلدیاتی نظام سے متعلق جو باتیں طے ہوئی تھیں وہ اس مسودے میں شامل نہیں جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، آپ نے اگر جو ہے وہ وزیر قانون صاحب کی گفتگو سنی ہو تو انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو آئینی ترمیم جو کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پیش کی تھی وہ اس وقت ٹیبل ہو کر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی، یہ جو لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں وہ آلریڈی انڈر ڈسکشن ہے۔ تو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، وزیر اعظم پاکستان نے، تمام کیبنٹ نے اس والی بات کو اپروو کیا ہے کہ دو بل جو کہ پہلے سے سینٹ کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہیں وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے۔ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم جو کہ ابھی پیش ہو رہی ہے ہوگی، اس نے بھی اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلے جانا ہے۔ وہاں پر دو بل ہیں، اس میں سے ایک ایم کیو ایم کا بل ہے اور ایک بلوچستان کا بل ہے۔ اس ایم کیو ایم کے بل کو 27ویں آئینی ترمیم میں کلب کیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی، گفتگو ہوگی اور اس کے اوپر وہاں پر میجورٹی اس پہ حمایت لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بالکل آپ نے گفتگو سنی ہے۔ وزیر جو ہمارے لا اینڈ جسٹس کے وزیر ہیں طارر صاحب، انہوں نے واضح طور پر، اور یہی کیبنٹ میں اپروو ہوئی ہے بات، تو یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس مرحلے پہ کیبنٹ میں یونی ووکل وزیر اعظم نے اور پوری کیبنٹ نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس بل کی حمایت اور تائید کیا اور اس کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کلب کر کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اظہر بتائیے گا اعلامیہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی، اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی ہے اور اس کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں کابینہ ارکان کا بھی اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر قانون انصاف نے میڈیا کو جو خطوخال ہے اس حوالے سے بریفنگ دی۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد ترمیم کے مسودے کو پارلیمان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ وفاق کے صوبوں کے ساتھ رشتے کی مضبوطی اور ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوشش کی، جس کے لیے وزارت قانون انصاف، اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم اللہ کی تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ان سے اس پر رہنمائی حاصل کی، جس پر ان کا تہ دل سے وہ مشکور بھی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لیا اور ان کی رضامندی پر ان کے تہ دل سے وہ بھی مشکور ہیں۔ انہوں نے تمام اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ اچھا اظہر، جس مسودے کی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے اس کے بنیادی خد و خال کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو مسودہ منظور ہوا ہے اس میں ایک تو بنیادی طور پر 2443 جو آرٹیکل ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ یہ ایک وقت کا تقاضا تھا جب پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ کی تھی اور اس کے بعد کی جو حالات بنے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں وہ بھی مسودے میں شامل ہیں، جن میں چیف جسٹس، جن میں ججز کا تبادلہ ہے مختلف عدالتوں میں،
وہ اس کے خط و خال اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ کس انداز سے کس طریقے سے ججز کی ٹرانسفر ہونی ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے یہ بھی ایک میثاق جمہوریت کا تقاضا تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا شروع ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا بھی اس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشیران کی تقرر جو ہے وہ 5 سے بڑھا کر 7 کی گئی ہے، جبکہ سینٹ کے جو ارکان کی انتخاب ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ صحیح، بہت شکریہ اظہر فاروق۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو گیا۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی وطن واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وفد کے دیگر ارکان بھی وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، پاکستان نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکیہ اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اصولی موقف پر قائم ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر قابو پانا افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021 کی تکمیل میں اب تک ناکام رہے۔ افغان طالبان معاہدے کے مطابق عالمی علاقائی 2 طرفہ وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہے۔ پاکستان افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے۔ پاکستان افغان عوام کے لیے پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔ طالبان حکومت کے ایسے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے جو افغان عوام اور پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہوں۔ پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ افغان طالبان سے ڈیڈ لاک کیوں ہوا؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتا دیا۔ باکو سے ARY نیوز کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈیڈ لاک افغان طالبان رژیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا۔ افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا ہے، ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوست ملک قطر اور ترکی نیک نیتی اور خلوص سے کوشاں ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، چاہتے ہیں سیز فائر اور امن برقرار رہے۔ طالبان رجیم کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی ریوائول ہوتا ہے نہیں ہوتا، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ یہ جو بار بار نئی دلی کے کندھے پہ رکھ کے یہ اپنے معاملات کرتے ہیں، تو کیا ان کو کیا آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے نا اس چیز سے۔ ان لوگوں نے تو صرف گردوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، دوست ممالک بڑے خلوص سے بڑی نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنا دفاع تو کرنا ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن کے خواہش مند ہیں، مگر جب بھی ہمارے اوپر کوئی سچویشن امپوز کی گئی ہے تو پاکستان نے اس کا ہمیشہ جواب دیا ہے۔ لیٹس ہوپ سیز فائر جو ہے وہ مینٹین رہے۔ ڈیڈ لاک ہو گیا تو انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کے مس ایڈونچر کے امکانات بڑھ گئے؟ میں نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ آرم فورسز آف پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سعید آصف منیر بڑا منہ توڑ جواب بھارت کو دیا، اور ہماری سیفٹی سیکیورٹی اور ڈیفینس از ان ویری سیف ہینڈز۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی 12 نومبر کو ترکیہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی 12 نومبر کو ترکیہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے جسٹس سمن رفت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کلثوم خالق ایڈوکیٹ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا، جج کے خلاف کارروائی کا درست فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ پٹیشنر کی جانب سے آفس اعتراضات پر مطمئن نہ کرنے کے باعث کیس داخل دفتر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا، جسٹس سمن رفت امتیاز نے صرف آبزرویشنز دیں، کوئی حکم جاری نہیں کیا جس پر عمل درآمد ہوتا۔ پٹیشنر نے توہین عدالت کی درخواست میں بہت سے ایسے افراد کو فریق بنایا جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ آئینی عہدے پر فائز شخص یا شخصیات کو فریق نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ ان کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج اسی عدالت کے کسی دوسرے حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال تنظیم کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر۔ جدہ میں جاری سالانہ اجلاس کے دوسرے روز سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ سلمان اقبال نے عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دن۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کو خدمات اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال کردار پر WMO کا پہلا پیٹرن ان چیف مقرر کیا گیا۔ اقبال نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ سلمان اقبال
نے عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے انہیں تنظیمی خدمات کی جانب راغب کیا۔ سلمان اقبال نے خطاب میں کہا، ورلڈ میمن آرگنائزیشن دنیا بھر کے میمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے خدمت انسانیت کے منصوبوں کو نئی سمت دے رہی ہے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے کہا، اگلے سال ہم سالانہ جنرل میٹنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ چاہتا ہوں ہم فخر سے کہیں کہ غیر معمولی کام کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے محکمہ خارجہ میں جنوب اور وسط ایشیائی امور بیورو کے معاون سیکرٹری پال کپور سے ملاقات کی۔ ایکس پر پوسٹ میں سفیر رضوان سعید نے لکھا، پال کو وسط ایشیا امور کے معاون سیکرٹری کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپوزیشن کا 27ویں آئینی ترمیم مسترد کرنے کا فیصلہ، مزید تفصیل جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ دیکھیے، سینٹ میں جو اپوزیشن ارکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا اب سے کچھ دیر پہلے اہم اجلاس ہوا جس میں 27ویں آئینی ترامیم سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سینیٹرز نے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ تمام سینیٹرز چیئرمین سینٹ کے پاس پہنچے ہیں۔ ایک تو اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی نامزدگی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ترامیم سے متعلق اپنے جو تحفظات ہیں وہ بھی چیئرمین سینٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ ملاقات اس وقت چیئرمین سینٹ کے آفس میں جاری ہے۔ عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر وفاقی وزیر امیر مقام کا رد عمل، کہتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ کے پی کے عوام سیکیورٹی فورسز اور پاک افواج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا بیان صوبے کے عوام کا نہیں بلکہ فرد واحد کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے بیانات دشمن کے بیانیے کو تقویت اور عوام میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم حکومتی مجوزہ مسودہ، حکومت کا آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا فیصلہ۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ کابینہ سے منظور ترمیم میں بتایا گیا فیلڈ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ تا حیات رہے گا۔ سنجے سادوانی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ سنجے، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے جو کابینہ سے مسودہ منظور کرا گیا ہے، ARY نیوز نے اس مسودے کی کاپی حاصل کی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجویز جو وفاقی کابینہ سے منظور کرائی گئی ہے، اس ترمیم کے تحت وفاقی حکومت جو آرمی چیف ہے ان کے عہدے میں جو ان کا اسٹیٹس ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے، اور مجوزہ جو ترامیم وفاقی کابینہ سے منظور کرائی گئی ہیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی، اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے پاس اختیار ہوگا، وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اس ترمیم کے بعد جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، یعنی آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر مملکت چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف کی تعیناتی بھی وزیر اعظم کی سفارشات پر کریں گے۔ جو ترامیم منظور کی جا رہی ہیں جس کے مطابق چیئرمین جو ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی کمیٹی، ان کا عہدہ جو ہے وہ 27 نومبر 2025 سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اہم ترمیم ہے جو آرٹیکل 243 میں کی جا رہی ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیر اعظم پاکستان نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تعیناتی کریں گے۔ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے وہ وزیر اعظم پاکستان کو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کے لیے نام تجویز کریں گے، وزیر اعظم جس کی تعیناتی کا اعلان کریں گے۔ وفاقی حکومت کو یہ اختیار ہوگا، آئین کے آرٹیکل 243 میں یہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ کسی بھی افسر کو فیلڈ مارشل یا مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے۔ یہ ترقی دینے کے بعد یہ جو عہدے ہیں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ، ان کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ یہ انتہائی اہم تبدیلی جو آئین کے آرٹیکل 243 میں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعلیٰ عہدہ رکھنے والے جو افسران ہیں ان کو قومی ہیروز تصور کیا جائے گا۔ یہ آئین میں شامل کی گئی ہے شک کہ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ، اگر یہ عہدے، یہ اسٹیٹس کسی افسر کو دیے جاتے ہیں تو یہ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسر قومی ہیرو تصور کیے جائیں گے، اور انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت بھی
ہٹایا جا سکتا ہے اگر کوئی اس سطح کا جرم یا کوئی اس سطح کا واقعہ کیا جائے، ورنہ انہیں تا حیات جو ہے وہ وردی اور مراد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ترمیم کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت جو صدر کو اطلاع حاصل ہے وہ فوجی عہدوں پر بھی لاگو ہوگی۔ تو یہ انتہائی اہم تجاویز ہیں جو موجودہ آئینی ترامیم تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مسودہ شیئر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو حکومت کی تجاویز تھیں بہتر ان سے اتفاق نہیں کیا گیا، لیکن جو وفاقی حکومت نے اپنا آئینی ترمیمی مسودہ تیار کیا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا، ان کے آرٹیکل 243 کے متعلق جو پیپلز پارٹی کے اتفاق کے ساتھ وفاقی کابینہ سے یہ مسودہ منظور کرایا گیا ہے، اور یہ بدامکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اس کو پیر کے روز ٹھیک ہے سنجے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم حکومتی مجوزہ مسودہ ARY نیوز نے حاصل کر لیا۔ مسودے کے مطابق فیلڈ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ تا حیات رہے گا۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان مقرر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔